बुलेटिन के आगाज में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन का हमने बयान शामिल किया था। उन्होंने कहा था कि मुल्क में खून खराबा नजर आ रहा है, अवाम एहतियात करें, आज सिर्फ जरूरत के तहत घर से बाहर निकलें। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन साहब बजाते खुद। बहुत शुक्रिया अल्ताफ हुसैन साहब समा से बात करने के लिए। बताइएगा, आपने कहा बड़ा खून खराबा होने जा रहा है, खुदा न खास्ता क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? सबसे पहले मैं आप सब साथियों को, आपको, आपके अमले अरकान को, नाजरीन को, सामीन को अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ जनाब अब्दुल्ला सुल्तान साहब जी। देखिए, मुल्क की सूरत हाल सिर्फ मेरे सामने नहीं बल्कि हर ज़ी शऊर बशमूल आपके सामने भी है। और मुल्क को जिस हर धर्मी जिद और अना की भेंट चढ़ाया जा रहा है, उसमें दोनों तरफैन की छोटी बड़ी जिम्मेदारियों का दखल है। लेकिन आप जानते हैं कि घर में भी अमूमन अगर औलाद खराब हो जाए या अक्सरियत औलाद की खराब निकल जाए तो उसका दोष, उसका इल्जाम अमूमन घर के बड़ों पर, माँ बाप पर आता है। हुकूमत इस वक्त ज़ाहिर है तमाम वसाइल की दौलत से वो मालामाल है। अल्लाह ने उसके हाथ में मुल्क का इख्तिदार दिया, मुल्क की ताकत दी, तमाम इदारे बशमूल फौज उसके अंदर में है। तो ऐसी सूरत में उसको इंतहाई एक ऐसे फलदार दरख्त की मानिंद जो फलों से लदा हुआ हो तो वो हमेशा झुक जाता है, अकड़ता नहीं है। तो हर फलदार दरख्त की तरह हर हुक्मरान को, हुकूमत को, हुकूमत वक्त को भी आवाम के सामने अकड़ कर नहीं, झुक कर, खादिम बनकर रहना चाहिए और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। 17 जून 2014 को मॉडल टाउन लाहौर में देखिए मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज करना, आंसू गैस फेंकना, वाटर कैनन फेंकना, ये एक मामूल की बात है। वो वहां पर ऐसा कर रहे थे तो भी मैं तो कहता हूं इसकी नौबत भी नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद उसमें बच्चियां भी थी, बच्चे भी थे, हामला औरतें भी थी, उसमें जवान लड़कियां भी थी, उसमें दरमियानी हथी उम्र की औरतें भी थी। तो जिस तरह ताक ताक के उनको मारा गया, फिर गुल्लू भट्ट को सामने लाया गया। तो कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने टेलीविजन के जरिए और अखबारात में पढ़ा है कि उसको जेल से रहा कर दिया गया है। वल्लाह आलम बिस्सबाब। बहरहाल ये चीजें जो है हर आदमी जो है वो नोट करता है कि कानून का मेयार क्या है। कानून सबके लिए बराबर है, ये सबके लिए जुदा जुदा है। अब सूरत हाल ये है कि आज कई दिन गुजर चुके हैं, लोग सड़कों पर बैठे हैं,
میں مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اور حکومت نے اب تک ان کا کوئی خاطر خواہ حل نہیں نکالا. دیکھیے، کچھ لو کی پالیسی پر پوری دنیا میں عمل ہوتا ہے. اگر ان کی ڈیمانڈس، یعنی پاکستان عوامی لیگ کے رہنماؤں کی اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ڈیمانڈس وہ سخت تھیں، تو ان سے بات کر کے اس کو ہلکا کیا جا سکتا تھا، اس پہ ڈسکشن کیا جا سکتا تھا، اس پہ بات چیت کی جا سکتی تھی، بحث و مباحثہ کیا جا سکتا تھا. قائل کرو یا قائل کر لو کے اصول پر عمل کیا جاتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں کیا گیا. جہاں تک طاہر القادری صاحب کی ڈیمانڈس کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیمانڈس پاکستان کی عوام کی اکثریت کی ڈیمانڈ ہے کہ لوکل باڈیز الیکشنز ہونے چاہیے، امپاورمنٹ آف دا کامنر، امپاورمنٹ آف دا کامن پیپل ہونا چاہیے، ایک تعلیمی نظام ہونا چاہیے، امیر غریب کے فرق کو مٹنا چاہیے، دھورے معیار تعلیم، دھورے معیار ہاں وہ اسپتالوں میں ہو، کسی شعبے میں ہو، کسی جگہ بھی ہو، اسے ختم ہونا چاہیے. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. تو اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے، عوام بے انتہا پریشان ہے. تقریباً 800 ارب روپے سے زائد کا اب تک نقصان ہو چکا ہے. 800 ارب سے زائد. اب پہلے ہی پاکستان کے بچے کا رواں ایک ایک بال قرض میں، بیرونی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے. ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں مسائل کا حل نکالنا چاہیے. اور پھر موجودہ حکومت تو کئی مرتبہ حکومت میں آ چکی ہے. اگر مثال کے طور پہ عوام کے مطالبے پر حکومت چھوڑ بھی دے یا حکومت سے علیحدہ ہو جاتی، تو عوام خود بخود 1 سال 2 سال 3 سال بعد پھر الیکشن آتے، پھر فیصلہ کر لیتے. یا جو نئے آنے والے حکمراں ہوتے، ان کا طرز حکومت دیکھ کر عوام موازنہ بھی کر سکتے تھے دو حکومتوں میں کہ کس کی حکومت میں کیا ہو رہا تھا، بہتر موازنہ کر سکتے تھے. لیکن ہمارے ہاں بڑے پن کا مظاہرہ کرنے کا رواج ہے ہی نہیں سرے سے. تو جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے، وہاں ان ممالک میں پھر عوام کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے، عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے، عوام کی نگاہیں ہر ملک کے محکوم، مظلوم، غریب، فقر زدہ لوگوں کی نگاہیں وہ پھر وہاں کے
انسٹیٹیوشنز پر جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں سب سے بڑا طاقتور انسٹیٹیوشن جو ہے منظم ہے، اور اس وقت بھی وہ ہمت، جرات، بہادری کے ساتھ ملک کی سب سے بڑی جنگ شمالی وزیرستان میں فتح کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے کامیابیاں حاصل کر کے لاتا چلا جا رہا ہے، اور اس لڑائی میں جرنیل بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اس لڑائی میں، اس جنگ میں افسران اور جوان بے جگری سے لڑ رہے ہیں، ٹیکسی کے سپاہی، پولیس کے سپاہی، پولیس کے افسران۔ میرا خیال ہے ان دنوں، ان مہینوں، ان چند سالوں میں جتنے شہید ہوئے ہیں پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک شہید نہیں ہوئے، تو ہمیں ساری توجہ ملک کے مسائل کے ساتھ ساتھ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ہم فوج کو تمام دیگر ملک کی پریشانیوں سے، الجھنوں سے دور رکھیں اور ان کے دستے بازو بنے۔ اس کے بجائے ہم تو فوج پر اضافی بوجھ ڈال رہے ہیں کہ بچہ بچہ جو ہے وہ چیخ رہا ہے، وہ فوج کو پکار رہا ہے، تو جب یہ بات حقائق لوگوں کو بتاؤ تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ تو غیر آئینی بات کر رہے ہیں، آپ تو ماشاء اللہ کی بات کر رہے ہیں، آپ تو آمریت کی بات کر رہے ہیں، لیکن میرے صرف ایک سوال کا جواب، میرے ایک سوال کا جواب، اندازاً آپ کی نظر میں عبداللہ صاحب، عبداللہ سلطان صاحب، آپ تو ایسے ہی سلطان بادشاہ آدمی ہو یار، تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو آپ کو سوال کے جواب دینے کا حوصلہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ جی جی فرمائیے گا۔ پوچھو۔ الطاف حسین صاحب، آپ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی بات کی تھی، 17 جون کا تذکرہ کیا تھا، اور جے آئی ٹی رپورٹ بھی سامنے آ گئی اور اس میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ نے جانا، یقیناً آپ تک پہنچی ہوگی بات۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب کا ایک بیان ہے، شارٹ ہے، وہ میں آپ کو سنوانا چاہوں گا اور پھر اس پر آپ کا رد عمل لینا چاہوں گا، تو وہ شارٹ سن لیتے ہیں، پھر اس حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں۔ کسی کو کوئی نہیں روکا جائے گا، جس کا بھی دل چاہے وہ آئے، اور میرے خلاف بھی درج کرانا چاہتے بڑے شوق سے کرائے، بڑے شوق سے، کیونکہ یہ ایک ناانصافی ہوئی ہے، ایک 8 لوگوں کا قتل ہوا ہے۔ میرے دور میں میرا سب سے بڑا اگر کوئی الحمدللہ اگر مجھ ناچیز کا، تو میں نے کبھی سیاسی مخالفت برائے مخالفت نہیں کی، کبھی میں نے پچھلا 5 سال کا دور گزرا، کبھی مخالف کو ناجائز طور پر کبھی چوٹی نہیں کاٹی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے کہا تھا کہ کسی کو ایف آئی آر کاٹنے سے نہیں روکا جائے گا۔ جے آئی ٹی رپورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور سابق وزیر قانون کے خلاف ایف آئی آر کاٹنے کی سفارش کی ہے۔ الطاف حسین صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب تو خود چین چلے گئے لیکن ایف آئی آر نہیں کٹی، وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ایف آئی آر کاٹنے سے کسی کو نہیں روکیں گے، تو کیا ان سے بھی بڑی کوئی طاقت ہے؟ وہ طاقت ہے تو کون سی ہے جو ایف آئی آر کاٹنے میں رکاوٹ ہے یا حائل ہے؟ دیکھیے، آپ میرے سوال کا جواب تو بھول کر گئے، اور میرے سوال پہ ایک اور سوال آپ نے مجھ پہ لاد دیا۔ میں سوالوں سے بھاگنے والا آدمی نہیں ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے میرا نام الطاف حسین ہے، اور لفظ حسین جس کے نام کے ساتھ آ جائے وہ کمزوروں کی طرح نہیں، مردوں کی طرح بات کرتا ہے۔ الطاف حسین صاحب،
یقیناً حسین کے سامنے بڑے بڑے سلطان جھک جاتے ہیں اور یہاں لوگ سما کے کروڑوں ناظرین آپ کی بات سننے کے لیے بےتاب ہیں. ہم تو صرف سوال کرنے والوں میں سے ہیں. وہ آپ کا حق ہے، یقیناً آپ کا حق ہے. میں صرف یہ تو آپ سے کم از کم ایک دو سوال تو کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایک ایسی مثال دیجئے کہ کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں یا ترقی یافتہ ممالک میں سے کسی ایک ملک میں، چلیے ترقی پذیر ممالک میں لگا لیجئے، کہیں زلزلہ آیا ہو، کہیں سیلاب آیا ہو، جی. کہیں آسمانی زمینی کوئی آفات بہت بڑی آئی ہو جس میں جان جانے کا خطرہ لاحق ہو اور عوام در بدر اپنی جانیں ہتھیلی پہ لیے در بدر مارے مارے پھر رہے ہوں، اور وہاں کے سربراہان اتنے بڑے سہنے کے وقت غیر ملکی دورے پر چلے جاتے ہیں، یا اگر دورہ کر رہے ہوں اور یہ صورتحال اس ملک میں عذاب قیامت نازل ہو جائے تو وہ دورہ ترک کر کے فوراً فلائٹ سے واپس وطن پہنچتے ہیں. جی، ہمیں قطعی طور پر اس طرح کی کوئی مثال کہیں نہیں ملتی مغرب میں اور ترقی پذیر ممالک میں بھی. حتیٰ کہ ایسی مثال نہیں ملتی تو پھر ایسے حکمرانوں کو کیا یہ حق پہنچتا ہے؟ اب آپ جی ملک کتنی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، وہ حکومت کرے، پھر میں مجھ جیسا آدمی بھی اگر یہ مطالبہ کرے آؤ فوج آ جاؤ ملک کا نظام سنبھالو، تو لاکھ آمریت کے نعرے لگیں گے. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا جی کہ آپ جواب دیجئے گا، جی. آپ گول کر گئے، آپ نے جواب نہیں دیا اور نہ آپ دے سکتے ہیں. آئیے میں آپ سے وہ سوال کرتا ہوں، لیکن وہ سوال آپ سے نہیں، آپ کے تبسط سے. پاکستان کے وکلا برادری سے، میں سڑک چھاپ وکلا کی بات نہیں کر رہا، جی وکلا گردی کرنے والے وکلا سے بات نہیں کر رہا، میں انہیں ہنڈا کہتا ہوں، انہیں وکلا نہیں کہتا، لیکن جو باعزت ہے، وہ باضمیر ہیں، حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں، سچا ایماندارانہ مقدمہ لڑتے ہیں اور نہ رشوت دیتے ہیں نہ رشوت لیتے ہیں اور دو نمبر کام نہیں کرتے، ایمانداری سے اپنے فرائض پورے کرتے ہیں. ان سے پوچھتا ہوں، تمام ٹاپ کے چیف جسٹسز موجودہ اور جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، آئین پاکستان میں ایک شق ہے آرٹیکل 6، جی اس کے تحت صرف اور صرف پرویز مشرف کو گرفتار کر کے کیا آئین کے پرچے نہیں اڑا دیے گئے؟ اور اگر وہ یہ جواب دیتے ہیں نہیں، تو پھر ان کو بھی اپنی ڈگریاں چلا دینی چاہیے. اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہونا چاہیے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کا اطلاق صرف پرویز مشرف کی گرفتاری سے پورا نہیں ہوتا، اور ان کا کھانا پینا گھر میں بیٹھنا علم نالج اس کا اطلاق اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ وہ سڑکوں پہ آگے اس ظلم کے خلاف احتجاج نہ کرے. یہ آرٹیکل 6 میں ABC پر جب تک اطلاع نہیں ہوتا ہم گھروں کو واپس نہیں جائیں گے. اگر ملک میں جمہوری حکومت رہتے ہوئے، آئین رہتے ہوئے، جس کو
جمہوریت جمہوریت کہہ رہے ہیں. اگر جمہوریت میں غیر جمہوری عمل ہو سکتا ہے تو جمہوریت کے اندر ماشاء اللہ بھی لگ سکتا ہے. ہم اسے جمہوری ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں. جی سما کے توسط سے آپ کا سوال جو ہے وکلا برادری تک پہنچ گیا، اور اب میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا اس سوال پر جو اس سے قبل میں نے داغا تھا اور آپ سے پوچھا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زبانی خود ہم نے آپ کو سوٹ سنوایا. وہ خود کہتے ہیں کہ کسی کو ایف آئی آر کاٹنے سے نہیں روکا جائے گا. وہ چین چلے گئے دورے پر، لیکن پھر ایف آئی آر کاٹنے سے کون روک رہا ہے پولیس کو؟ سما والے روک رہے ہیں. سبا والے تو صرف عوام کی آواز اور عوام کے لیڈران کی آواز پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں. نہیں، سما ٹیلی ویژن والے کرائم کے پروگرام بھی نشر کرتے ہیں. بڑی بڑی خطرناک جگہوں پہ رپورٹر، سما کے فوٹوگرافرز، کیمرہ مین، خدا کی قسم اپنی جانوں کو ہتھیلی میں رکھ کے بڑی خطرناک جگہوں پہ جا کے عوام کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس ملک میں کیا کیا چوریاں، ڈکیتیاں اور بدعنوانیاں ہو رہی ہیں. اور میں سما کی ٹیم سے کہوں گا وہ کارکنوں کو، ان شہید جن نے شہید کیا گیا ان کے گھر والوں کو لے کے تھانے تو جائیں نا ذرا. جی آگے کٹوانے کی کوشش کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. پوری فلم بندی کرے نہیں کرے تو پوری فلم چلا دیجیے گا، سما بند ہو جائے گا. میں اس کا وعدہ لیتا ہوں کہ سما بند نہیں ہوگا. جو سما کو بند کرے گا اللہ اسے بند کر دے گا. جی اس سے بڑی بات تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ فقیر کی زبان ہے، نکلا ہوا لفظ پورا ہوگا. میں نے کہا تھا جب فلم میں 1991 کو اور پھر 92 کے جنوری، فروری، مارچ برابر سیشن میں آنے لگا 72 بگ فشز. بہت سے لوگ کہیں گے فشز غلط ہے، وہ آکسفورڈ کی انگریزی دیکھ لے. فشز غلط ہے تو ہم فشی کہہ لیتے ہیں، لیکن نہ فش غلط ہے نہ فشز غلط ہے، دونوں ٹھیک ہے. تو 72 بڑی مچھلیوں کی فہرست تیار کی تھی، جس میں وڈیرے، جاگیردار، سندھ کے پتھارے دار، سندھ میں کامدار، کڈنیپنگ فار رینسم، رابرز، ڈکوائٹیز کرنے والے، ان کو پناہ دینے بڑے نام، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے نام اس فہرست میں شامل تھے. خدا کی قسم میں نے اجلاس کر کے ایم کیو ایم کا اسی دن کہہ دیا تھا ساتھیوں آج جو فہرست پیش کی گئی ہے یہ کسی ڈاکو چور اچکے کے خلاف نہیں ہوگا، یہ اس کی آڑ میں یہ آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف ہوگا. کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا، غیر تو ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے. فہرست آ گئی، اخبار میں چھپ گئی، نام آ گئے. میں نے کہا ان سب کو ردی کے ٹوکرے میں ڈال دو. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، جو میرے ذہن میں اور سیاسی تجزیے کی بنیاد پر میں سمجھ رہا ہوں، یہ آڑ لی گئی ہے، یہ دھوکہ دے کے شب خون مارا جائے گا. حتیٰ کہ 18، 17، 16، 18 جون تک خدا کی قسم میرے اپنے مرکزی کمیٹی کے لوگ بول رہے تھے بھائی آپ
دور ہیں، آپ لندن میں ہیں، آپ کو نہیں معلوم، ہم گورنمنٹ میں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یونٹ پوری طرح، سیکٹر پوری طرح فعال ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حقیقی والے آئیں گے تو ہم مقابلہ کر لیں گے۔ میں نے کہا حقیقی والے تھوڑی آئیں گے، حقیقی والے آئیں گے فوج کے ٹرکوں پہ، وردی والوں کے ٹرکوں پہ بیٹھ کر آئیں گے۔ ان سے لڑائی کرنے کا مقصد پتا ہے کس سے لڑائی کرنا ہوگی؟ فوج سے لڑائی کرنا، اور فوج سے میں لڑنا نہیں چاہتا، لہذا وہ غلطی کر رہے ہیں، میں غلطی نہیں کروں گا، لہذا تمام ساتھیوں گھروں کو چھوڑ دو، آفسوں کو تالے ڈال دو، چھپ جاؤ، پہلے ہم آفس لڑیں گے، ہم نہیں بند کریں گے۔ میں نے کہا یہ دیواریں ہیں، بے جان دیواریں، آج کسی کا قبضہ، کل کسی کا قبضہ، دل صاف ہونے چاہیے، دلوں پہ مہروں کو نہیں مٹایا جا سکتا، دیواروں کو توڑا جا سکتا ہے، دلوں سے تصویروں کو کھرچا نہیں جا سکتا۔ وہی ہوا، دیواروں پہ قبضہ ہو گیا، وہ قبضے واپس ہو گئے، دلوں میں محبت رہی، اسی لیے سب لوگ محبت کرتے رہے۔ الطاف حسین کے پوسٹر لگا کے جوتوں کے ہار ڈالے گئے، گندگی پھینکی گئی، تھوکا گیا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آج 22 سال گزرنے کے باوجود میں ملک نہیں آ سکا، لیکن جو پیار ساتھیوں کا میرے ساتھ ہے، ماں بہنوں بیٹوں بچے بچیوں حتیٰ کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، ان کا جو پیار ہے، وہ پیار میں سمجھتا ہوں شاید کسی اور نے کسی کے لیے نہ دیکھا ہو۔ تو میں پہلے سے بتا دیتا ہوں، میں نے کہا طالبان آ رہے ہیں، سب لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ میں نے کہا کراچی پہ طالبان کا قبضہ ہو رہا ہے، سب لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ ڈر آ رہا ہے کہ میں خدا کے، آپ نے ابھی وزیر اعلیٰ کی تقریر سنا دی، آپ وزیر اعلیٰ سندھ کی تقریر کیوں نہیں نکالتے؟ آپ وزیر اعلیٰ کو چھوڑ دیں، آپ دیگر وزراء جو ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کی تقاریر کیوں نہیں نکالتے جو کہتے تھے الطاف حسین جھوٹ بول رہا ہے، کوئی طالبان نہیں ہے، کوئی طالبانائزیشن نہیں ہو رہی۔ آپ ان کے بیانات کیوں نہیں نکالتے جو بیان انہوں نے بابا کے طور کہے خدا کی قسم کوئی طالبانائزیشن نہیں ہو رہی ہے، اور الطاف حسین جو کہہ رہا ہے دراصل طالبان سے مراد ان کی یہ کہ طالبان آتے ہیں تو پٹھانوں کے علاقے میں رہتے ہیں، اور یہ صحیح ہے، شکلیں ایک سی ہیں، زبان ایک ہی ہے، وہی رہتے تھے جا کے وہ، تو کہنے لگا کہ یہ اصل میں طالبان کی راڑ میں پٹھانوں کے خلاف سازش کر رہا ہے، پٹھانوں کو اس سے بدزن کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کا کرم ہے، پٹھان وقتی طور پہ تو کچھ بدزن ہوئے، لیکن بعد میں جب ان طالبان نے پٹھانوں کو کھانا شروع کر دیا، پٹھانوں ہی کو مارنا شروع کر دیا، اور جو جماعت سب سے بڑی وکیل پٹھانوں کی کراچی میں بن رہی تھی، اس کے ذمہ داروں کو کھانا شروع کر دیا، تو پھر انہیں چیخنا پڑا ہاں طالبانائزیشن ہو رہی ہے، لیکن شرم کے سامنے اب بھی وہ کھل کے خوراک نہیں کرتے۔ کس بات کی میں نے پہلے سے پیشن گوئی نہیں کی ہے، کس بات کا اشارہ نہیں دیا، کیا ہے میرے پاس پولیٹیکل اینالیسس ہے، میں سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ سچ ہی ہے کہ اللہ اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، وہ اپنے حبیب پاک کے صدقے، پنجابن پاک کے صدقے، معصومین کربلا کے صدقے میری رہنمائی فرماتا ہے، اور میں کہہ دیتا ہوں اللہ اس سے پورا کرتا ہے، اور میں یہی کہتا ہوں اے اللہ میرے منہ سے کبھی غلط مت نکلوائی ہو، میں خدا کی قسم کبھی کسی کو مارنے تکلیف پہنچانے کا درس نہیں دیتا۔
کبھی نہیں دیتا. جھوٹ ہے سب, جھوٹا ہے پروپیگنڈا جو میرے خلاف ہے. میں نے ہمیشہ ہر کسی کو بچانے کی بات کی ہے, مارنے کی بات نہیں کی. تو جو میں آج کہہ رہا ہوں میرے بھائی, میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. یہ آنے والے دن بہت خراب ہے. دیکھیے اگر میری بات غلط ہوتی تو ادھر میری ابھی تقریر میرا انٹرویو شروع نہیں ہوا تھا تو ایک ٹیلی ویژن, مقامی ٹیلی ویژن پر تو اس کے فوراً بعد یہ خبر کیسے آئی کہ شہباز شریف چائنا روانہ ہو گئے 11 ساتھیوں کے ساتھ. کون سی شعور اس بات کو مانے گا کہ وہ چائنا چلے گئے ہیں؟ کون سا سربراہ ایسے وقت میں اپنے ملک کے صوبے کی یہ صورتحال دیکھ کر اس کا سربراہ ملک چھوڑ کے جائے گا؟ یہ گئے ہیں یا بھاگے ہیں, یہ تو آنے والے وقت بتائے گا. میں معذرت چاہتا ہوں کوئی گستاخی ہو رہی ہو تو, میں معافی چاہتا ہوں. نہیں قطعی نہیں. الطاف حسین صاحب, آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرماتا ہے. آپ ذرا ہماری رہنمائی فرمائیے گا, یہ بتائیے گا آپ کے آج کے بیان میں یہ بھی بات تھی کہ ملک بچانے کے لیے بڑی قربانی کی ضرورت ہے. تو یہ بڑی قربانی کس کو دینا ہوگی, اور اگر قربانی نہیں دی جاتی تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ سسٹم ہی قربان نہ ہو جائے اور فوج آ جائے؟ میں نے دیکھیے واسطے سب سے پہلے انسان دوسروں کو تبدیل بعد میں کرے, پہلے عمل کرے. میں نے تو پہلے اپنا آپ کو پیش کیا کہ اے لوگوں, لڑائی کرنے والوں 25 سیٹیں میرے پاس ہیں. خدا کی قسم میں یہ 25 سیٹیں آپ کو دیتا ہوں, آپ اپنے ساتھ شامل کر لو. ان کو آپ ان کو لمبے پروسیجر سے بدلنا, اگر ہٹنا ہے تو کوئی قانونی طریقہ نکال لو کہ ہم اپنے ذمہ دار سے سگنیچر کرا دیں, وہ سب چلے جائیں یا استعفیٰ دلوا دیں, تو ان سیٹوں پہ ہم الیکشن فوراً کرا لیں. 4 دن بعد, 5 دن بعد, 1 ہفتے بعد, 15 دن بعد الیکشن کرا کے 25 سیٹیں جو چاہے لے جائے. ہم اپنا امیدوار کھڑا نہیں کریں اور اپنی اکثریت بڑھا لے, جو چاہے کر لے. میں 25 سیٹیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن خون خرابہ نہ ہو, انسانوں کا خون نہ بہے, معصوموں کا خون نہ بہے, بچے بچیوں کا خون نہ بہے, خواتین کا خون نہ بہے, کوئی مرے نہیں, کسی کو تکلیف نہیں پہنچے, کسی عمارت کو نقصان نہ پہنچے, ملک کو مزید نقصان نہ ہو. میری 25 سیٹیں لے جاؤ اور لڑائی جھگڑا ختم کر دو اور معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کر لو. سب اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. اگر میری 25 سیٹیں لینے کے بعد بھی آپ معاملہ حل نہیں کرتے, پھر آپ دوبارہ جو چاہے کریں. اس وقت جو ایم کی رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی, پھر میں پابند ہوں گا ان کے فیصلے ہمیشہ کی طرح, ان کا فیصلہ ماننے پر. میں تو یہی کر سکتا ہوں. یہ میں نے 25 سیٹیں میں نے دے دی, لے جائیں. اکثریت بنا لیں جس کو بنانی ہے. جی, اگر اکثریت 2/3 نہ بنائے تو اتنی بنا لیں گے 1 سیٹ سے جیت جائے, اور جماعتوں سے بات کریں. الطاف حسین سے 25 سیٹیں دینے کی آپ نے معاملے کی وضاحت کر دی. اب یہ بتائیے گا کہ -1 فارمولا تو مسترد کر دیا ہے حکومتی جماعت نے بھی, اور جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ انہوں نے بھی. تو اب کون پیچھے ہٹے گا اپنے موقف سے, اور یہ مسئلہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب بھی حل ہو سکتا ہے؟ اگر ایٹم بم بن سکتا ہے تو یہ مسئلہ اس کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. جی ٹھیک, بڑے
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. واٹ یو سو so shall you reap. بڑی مشہور کہاوت ہے، جو آج بوگے کل کاٹو گے. یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے صرف ایمانداری کی بات چاہیے، عوام سے پیار، ملک سے پیار، امن سے پیار. اور پھر ہمارے ملک میں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لفظ اسلام کی قدر کر لینی چاہیے کہ اسلام کے معنی جنگ و جدل کے نہیں، اسلام کے معنی امن کے ہیں، سلامتی کے ہیں، پیار کے ہیں، محبت کے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس رب کی جس نے اس کائنات کو بنایا، ہم کو پیدا کیا. رب العالمین الرحمن الرحیم، جو رحمان رحیم ہے. مالک یوم الدین، جو آخرت کا مالک ہے، اسی کو مالک رہنے دے. خدا را، ہم دنیا کے لوگ کل نفس ذائقۃ الموت، جنہیں موت کا مزہ چکھنا ہے، انہیں زمین پر نعوذ باللہ خدا بننے کی ضرورت نہیں. ضرورت یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اللہ پہ چھوڑ دیں. وہ کسے جہنم رسید کرتا ہے، کسے جنت دیتا ہے. صرف نیت کی بات ہے. تمام فریقین نیت کو سچا کریں. اقتدار بڑی چھوٹی سی چیز ہے، اس کی خاطر ملک کو داؤ پہ نہ لگائیں. اس کی خاطر خدا را ملک کو داؤ پہ نہ لگائیں. ٹھیک، جی بہت شکریہ الطاف حسین صاحب سما سے گفتگو کرنے کے لیے. آپ کا جو تازہ بیان آیا اس حوالے سے ہم نے تفصیل سے آپ سے بات کی، اور آپ کی آواز، آپ کی رائے اور تمام تر صورتحال کے حوالے سے جو آپ کا کہنا ہے وہ سما کے کروڑوں ناظرین تک پہنچایا. ایک مرتبہ پھر آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں. بڑے شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.